अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की जो डेवलपमेंट्स है वो आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि लेटेस्ट पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। आज वकला कन्वेंशन हुआ है इस्लामाबाद में और मतलब मुझे खुशी भी हुई और मतलब हैरानगी भी हुई कि हर मकतबा फ़िक्र के वकील, हर मकतबा फ़िक्र के वकील उसमें इकट्ठे हुए थे और उनको जो मुश्तरका इलामिया बल्कि आया, वो बड़ा मतलब गुड साइन है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाए जाएं। उन्होंने डिमांड्स किए हैं, उनकी डिमांड में से एक डिमांड थी और उन्होंने कहा जी वकला बरादरी आइन की मुहाफ़िज़ है और मुल्क, लेकिन उनके साथ ये भी कहना था कि मुल्क में आइन कहीं नज़र नहीं आ रहा। और एक और इलामिया का एक और जो जुमला था वो बहुत अच्छा था कि पाकिस्तान के हर इदारे पर आइन की पासदारी लाजिम है। और 14 सितंबर जो है उन्होंने कहा जी वकला तहरीक के लिए कन्वेंशन बुलाने की तजवीज़ भी पेश की है। तो ये वकला कन्वेंशन जो इस वक्त हो रहा है, जो कहा जा रहा है कि वकला तहरीक चलने जा रही है, तो मेरे ख्याल में उसकी पेश कदमी है और उसके लिए ये सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, विच इज़ वेरी मच अलार्मिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर स्टार साहब ने डीपीओ इस्लामाबाद जो थे एक सेक्शन के और डीसी और डीआईजी पुलिस के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी है शहरयार अफरीदी केस में। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जी आपको फर्द जुर्म हमने आयद कर दी है, ट्रायल में आपने जो एक्सक्यूज़ देना होगा दीजिएगा, ताकि अगर आप भी जेल में जाएं 6 माह तक कैद हो सकती है इसमें, तो आपको भी पता चले कि आप लोगों के ऊपर जो मुकदमा चलाते हैं या उनको बंद करते हैं तो वो जेलों में कैसे रहते हैं। दूसरी ये खबर यहाँ पे बहुत अलार्मिंग है जिस पे हम 3 दिन से बात कर रहे हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान डोनाल्ड ब्लूम जो है वो वजीर तजारत गौहर इजाज से उन्होंने आज मुलाकात की है। तो ये चौथी मुलाकात है। सबसे पहले वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को मिले, फिर मरियम नवाज को मिले, फिर आईजी पंजाब को मिले। बड़ा अजीबोगरीब वाक़या था ये भी, मेरे लिए तो खैर बहुत हैरत अंगेज़ था। तो आज वो वजीर तजारत को भी मिले हैं। उसके अलावा फ्लोर मिल मालकान ने आटे की कीमत जो है 3 रुपये बढ़ा दी। गो कि एक छोटी सी खबर आपको लगेगी नेशनल चैनल के ऊपर, लेकिन इसमें बहुत कुछ जो है वो आपको पोशीदा नज़र आएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो एक और ख़बर आई है, पाकिस्तान की इकॉनमी जहां कोलैप्स हो चुकी है, अवाम जो है बिजली के बिलों के मारे हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उसमें 11 जजेस हाई कोर्ट के जो हैं, पंजाब कबीना की एक कमेटी ने उनके लिए 36 करोड़ का बिला सूद कर्जा मंजूर किया है, जो वो वापस 12 साल में करेंगे। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपको बताई। मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने गेस्ट का जो आज हमारे साथ है आखिर कब तक पे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब हमारे साथ है। ब्रिगेडियर साहब वेलकम टू द शो। खालिद फारूकी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े अखबार के एडिटर भी हैं। खालिद फारूकी साहब वेलकम टू द शो। खालिद साहब आपसे शुरू करेंगे। जो वकला कन्वेंशन जो हुआ है, जो उनकी करारदाद है, जो उनके इलामिया आ रहे हैं, हाउ डू यू सी इट? देखिए, ये जो वकला कन्वेंशन की तैयारियां थी, ये तो काफ़ी दिनों से हम सुन रहे थे कि वकला किसी न किसी जगह पे अपनी तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इस पॉइंट पर इकट्ठे हो रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन की बहाली मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे में जिस तरह से कई एक तब्दीलियाँ हुई, कई हमारी पार्लियामेंट ने जिस तरह की कानून साजी की और उसमें बहुत से इक़दाम ऐसे थे जहाँ आइन को वायलेट किया गया। या मैं एक आम शहरी के तौर पर या सहाफ़त के तालिब इल्म के तौर पर या सियासत को थोड़ा बहुत समझते हुए मेरा ये ख्याल है कि उनमें बहुत सारी कानून साजी जो थी वो ज़ाती मुफाद के लिए की गई, पर्सन स्पेसिफिक। बिल्कुल। और इसी तरह से इस पे कई ऐसी चीज़ें हुई जिसमें हमने आइन को ये वायलेट होते देखा, पंजाब में भी और मरकज़ में भी, कि जो अदालती अहकामात थे जिसके तहत इंतखाबात करवाए जाने थे उन अहकामात को भी नज़रअंदाज किया गया। बल्कि आइन में जो मुद्दत दी गई थी, जो तरीक़ाकार दिया गया था, उससे इख्तलाफ नहीं बल्कि उससे इन्हिराफ किया गया। सो ये चीज़ें ऐसी हैं जो जाहिर है कि किसी भी जगह पे शहरियों के लिए, अवाम के लिए एतराज़ का सबब बनती हैं। फिर पाकिस्तान क्या दुनिया भर में हम समझते हैं कि वकला एक ऐसा तबका होता है जो उठ के वो बात कर सकता है जो कि आम शहरी नहीं करता। वकला का शऊर, उनकी इज्तमाइयत, उनकी तालीम और फिर उनका एक्टिव होना
معاشرے کا ایک کارآمد اور ایک مستعد ایک شہری ہونے کے ناطے ان کی جو ذمہ داری ہے اس کا احساس انہیں میرا خیال ہے باقی طبقوں سے زیادہ جلدی ہوتا ہے، کیونکہ آئین کے کسٹڈین بھی ہے نا جو آئین اور لاء بالکل بالکل، اور جہاں پہ بینچ آئین کا کسٹوڈین ہے وہیں پہ بار بھی ہے، بار بھی ہے، تو بار کے لوگ جو ہیں وہ اگر نہیں اٹھیں گے کسی ایسے معاملے میں تو میرا خیال ہے کہ پھر وہاں پہ ہم سمجھیں گے کہ سول سوسائٹی ہے ہی نہیں۔ سو یہ وکلا کا جو کنونشن ہے، اور میں یہ اس پہ جو اچھی بات یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پہ وکلا میں اختلاف نہیں ہے، مثال کے طور پہ پارلیمنٹ کی بالادستی، مثال کے طور پہ آئین کی بالادستی، اور مثال کے طور پہ عدلیہ کے احکامات جو ہیں ان کو تسلیم کیا جانا۔ ہم بعض اوقات متصادم کر بیٹھتے ہیں چیزوں کو کہ جہاں پہ عدلیہ کا کوئی حکم آیا وہاں پارلیمنٹ کی بالادستی گئی، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ آئین نے دونوں کو برابر اختیارات ایسے دیے ہیں، اختیارات کی تقسیم ایسی کی ہے کہ جہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے، کیونکہ وہ آئین ساز نہیں ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنا رہی ہے نا، تو اگر وہ آئین کی منشا کے خلاف کوئی قانون بناتی ہے تو اس کی تشریح کرنا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن تو سپریم کورٹ ہی کرے گی، سپریم کورٹ نے کرنی ہے۔ اچھا، جہاں سپریم کورٹ اس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے وہیں ہم نے اب یہ دیکھا کہ بہت سے احکامات جو سپریم کورٹ کی طرف سے یا ہائی کورٹس کی طرف سے آئے ان کو یہ ون سائیڈڈ سمجھ کے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ پھر وکلا کا رول شروع ہوتا ہے کہ کیا وہ بینچ کے تحفظ کے لیے موجود ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کورٹس کے آرڈرز کی ڈیفائنس ہوئی ہے، بالکل، کہ انہوں نے کہیں لڑائی کرنی ہے، لیکن کم از کم ان کا کسی سٹیج پہ کسی طرح سے احتجاج کرنا جو ہے وہ اس بات کی آپ کا ٹیک آ گیا۔ میں ذرا بگیری صاحب سے پوچھ لوں، بگیری صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ کو جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کے سارے ہی وکلا جو ہیں، مطلب جو بڑا چھوٹا وکیل سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور ایک بات پہ تو متفق ہیں کہ آئین کی پاسداری سب اداروں پہ لازم ہے، اور جو ڈیفینس ہو رہی ہے ہائر کورٹس کی جو جونیئر کورٹس کی وہ خلاف آئین ہے۔ بہت بہت شکریہ کاشف صاحب۔ خالد صاحب نے بڑے کمپریہنسو طریقے سے آپ کو چیزیں بتائیں اور وہی آج کے اسٹیبلشڈ فیکٹس ہیں۔ اب اس میں جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس میں صرف یہ آئین کی ڈیفینس جو ہے وہ اداروں سے نہیں ہو رہی، بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ود ان دی کورٹس، مطلب ہے عدالتوں کے اپنے درمیان بھی ایسا تفرقہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایک بہت افسوسناک عمل ہے۔ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ اگر کوئی فیصلہ، لاہور ہائی کورٹ کوئی فیصلہ دیتی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو بینچ بیٹھا ہوتا ہے یا کس دوسری ہائی کورٹ، وہ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کر رہے۔ جیسے ایک پرویز لائی کے کیس میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ چیز دیکھیے، جو کچھ عدالتوں میں ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن جو کچھ کہتا ہے وہ ٹائم اسپیسیفک نہیں ہوتا، وہ ان لمیٹڈ ڈیوریشن کے لیے، یعنی پاکستان کی جو بنیادی بقا ہے وہ ریلیٹڈ ہے کانسٹیٹیوشن سے، اور دنیا کے تمام جیورسٹ اور جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کسی ملک کی بنیادی اساس ہوتا ہے، مقدس دستاویز۔ اچھا، اب ہمارے اسپیسیفک جب آئیں گے تو یہ وہ ہم نے 53 میں بھی کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، لیکن 1973 کا کانسٹیٹیوشن وہ ہے جس میں وہ تمام پارٹیز شامل ہیں جو پہلے پی ڈی ایم میں بیٹھی ہوئی تھی یا اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ سگنیٹری ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اس کو ریجنیٹ کیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کی ایفرٹس اٹھا کے دیکھ لیں اس میں کون کون سگنیٹری تھے۔ تو جب ایک پولیٹیکل ان پٹ سے اور پولیٹیکل کمپرومائز سے کانسٹیٹیوشن بنا ہے تو اس کو پروٹیکٹ کرنا تو کاشف صاحب صرف وکلا کی نہیں، ہر ادارے کی ذمہ داری، ریاست کے ہر باشندے کی، یعنی آپ دیکھیے گا کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرائیں، کیا ہو گئے؟ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا کہ آپ انتخابات کیا ہو گئے؟ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے نگران حکومت ہوگا، ٹینیور جو ہوگا وہ ایک ویل ڈیفائنڈ پیریڈ کے لیے ہوا، کیا وہ ہو رہا ہے؟ تو بھائی یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ صرف وہ نہیں جو نالج اگر نہیں ہوئے تھے، کچھ طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی 14 اگر مئی کو الیکشن نہیں کروائے گئے تھے تو سپریم کورٹ کو ان کے اوپر توہین عدالت لگا دینی چاہیے تھی۔ یہ تو ایک الگ بات، یہ تو دوسری بات آپ کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایونٹس جس طرح گزرے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا یہ میں اور آپ تو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کو، یہ تو سپریم کورٹ کی اپنی جورسڈکشن ہے کس چیز کا وہ نوٹس دیتے ہیں، کس چیز کا وہ نوٹس۔ لیکن ابھی تو انہوں نے ڈیسیژن دے دیا نا کہ جی کہ وہ اب انہوں نے ریویو جو پٹیشن گئی تھی جو آپ نے اس کو انہوں نے سیٹ اسائیڈ، اس کا مطلب اگر ریویو پٹیشن سیٹ اسائیڈ ہوتی ہے تو ٹیکنیکلی جو الیکشن کمشنر ہے ہی بیکمز اے کلپریٹ،
یعنی اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے انڈر دی ایگزسٹنگ لا کہ کیا جائے گا جی، اس کا ٹرائل ہوگا. ابھی یہ تو جب حکومت ہٹے گی تو پتہ چلے گا. آج تو ایسی چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں تو پھر تو لوگ آپ کو چیلنج نہیں کرتے نا. تو اب بات یہ ہے چونکہ آپ وکلا موومنٹ کی بات کر رہے ہیں اور وکیل جو ہیں وہ تمام ان چیزوں کو، جیسے لطیف کھوسہ صاحب کی بھی تقریر آئی اور بھی پاکستان بار کونسل کا اجلاس ہوا، وہاں اسلام آباد میں ہوا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو بنیادی طور پہ جو پروٹیسٹ میرا خیال ہے وہ یہی ہے کہ جی جو کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیجئے، جی جو قانون ہے اس کے مطابق چیزوں کو چلایا جائے، جو ڈیسیژنز جس طرح جو فیصلوں کی جو روح ہے ان کو برقرار رکھا جائے. اب جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو صاف ظاہر ہے میرے خیال وہ لوگ جو قانون سے ریلیٹڈ ہے وہ پروٹیسٹ تو کریں گے. پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے اب نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک ماہ سے زیادہ تو تقریباً 1 ماہ ہو گیا کہ ہماری اسمبلیوں کی ٹینیور ختم کیا گیا، جو 2 دن پہلے توڑی گئیں. اس کے بعد الیکشنز ایٹ سائٹ نظر نہیں آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب یہ جو سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وکلا، تو اس میں یہ بھی ایک خدشہ. دیکھیں ایک چیز کاشف صاحب اور ذہن میں رکھیے گا، اور خالد جگنو محسن کا ایک بیان آیا، جی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، وہ جو بڑا تشویشناک بیان ہے. جی آپ نے 36 کروڑ کی بات کی نا، جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز، یہ تو 36 کروڑ جو ہے اس کو ریلیٹ کر لیں وکلا موومنٹ سے کہ کیوں دیے گئے ہیں 36 کروڑ. کوئی محبت میں نہیں دیے گئے، اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے نگران حکومت نے 36 کروڑ دیے ہیں. اب جگنو محسن نے کیا کہا کہ آئی ایم ایف سے جو پیسہ آیا ہے اس میں سے پیسہ جو ہے وہ ایم پی ایم این. اب آپ مجھے بتائیے آپ کس جگہ جا کے سر ماریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ ٹیک آگے جی، ہمیں کمرشل بریک پہ جانا ہے. وی ول اسٹے، ملتے ہیں شارٹ کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز، یو آر واچنگ آخر کب تک. ویورز ہمارے ساتھ اس وقت احمد رضا قصوری صاحب ہیں. قصوری صاحب کا میں بتا دوں کہ میرے خیال میں یہ آخری وہ پارلیمنٹیرین ہیں who is alive، اللہ ان کی زندگی کرے، جو 1973 کی اس اسمبلی کا حصہ تھے جس نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن، جس میں اب بہت سارے ٹانکے بھی لگ چکے ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے، اس میں امینڈمنٹس قانون سازی کی جا چکی ہے. تو ہی واز پارٹ آف دیٹ اسمبلی. قصوری صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی قصوری صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ تو قصوری صاحب آج آپ کا وکلا کنونشن تھا اسلام آباد میں، مجھے آؤٹ کم بتائیے اس کا کیا ہے اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں وکلا تمام ملک کے مل کے؟ کیونکہ بنیادی طور پر آج کا جو کنونشن تھا رول آف لا اینڈ ڈیموکریسی، رائٹ، یہ 3 شعبے تھے جس کو ڈسکس کیا گیا. اور یہ اس لیے ڈسکس کیا گیا کہ موجودہ حالات میں ان تینوں کا ایک فقدان نظر آ رہا ہے ملک کے اندر. جی اور لگتا ہے جیسے پاکستان ایک ایسی ریاست بن چکا ہے جو بغیر آئین کے چل رہی ہو، اور جہاں رول آف لا کا دور دور سے کوئی شائبہ بھی نظر نہ آ رہا ہو، اور جمہوریت سے بالکل لا تعلقی اختیار کی جا سکی ہو. یعنی یہ ایک تاثر ہمارے ہاں پچھلے کچھ چند مہینوں سے ابھر رہا ہے. لہذا لاز جو ہے وہ بنیادی طور پر ان کا تینوں کے ساتھ تعلق ہے، جمہوریت کے ساتھ بھی ہے، رول آف لا کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور آئین کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہے. لہذا یہ تینوں وہ ایریاز ہیں جن کا ساتھ لائرز کی ایز اے پروفیشنل بڑا چولی دامن کا تعلق ہے، کیونکہ ان کا فقدان ہے یا بالکل کہیں بالکل نظر ہی نہیں آ رہا. تو ایسی صورت میں ایک طائف الملوکی کا ایک ملک میں سما برپا ہو چکا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں پریشان ہیں کہ انہی چیزوں کے فقدان کی وجہ سے جو ہے وہ ڈالر کی اڑان ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، جاب ہے نہیں، اور بجلی کے بلوں کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایز اے جرنلسٹ آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اچھا قصوری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ وکلا جو ہیں، جیسے ہم نے دیکھا تھا
کہ ماضی میں بھی جب افتخار محمد چودھری کے ساتھ معاملات ہوئے, ایک ڈکٹیٹر کے معاملات ہوئے, آپ لوگ سڑکوں پہ تھے, الٹیمیٹلی آپ نے اپنی بات منوائی بھی. کیا اس وقت بھی آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, رول آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ گو کہ یہ وہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ جو 1973 کی اسمبلی نے پاس کیا تھا. ایون دین اس کی پاسداری کے لیے نکلے, آپ کا اگلا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں, اگلا ایجنڈا تو جو ہے, میں تو صرف آن دی انویٹیشن آف سپریم کورٹ بار گیا تھا, اور کیونکہ انہوں نے مجھے اسپیشلی اس زاویے سے مجھے انوائٹ کیا تھا کہ میں اب اکیلا ایک لیونگ رہ گیا ہوں, وہ شخص جو کہ فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے. اسی ہمارے ہاں تو خیر یہاں ابھی ان چیزوں کی رسم نہیں پڑی. امریکہ میں جائیں تو وہ لوگ جنہوں نے 1789 میں ان فیڈلفیا ہال, ان لبرٹی ہال فیڈلفیا میں امریکن کانسٹیٹیوشن کا وجود رکھا, آج ان کے جو گھر ہیں وہ اپنی ریاستوں کے اندر انہوں نے ان کو آرکائیو میں محفوظ کیا ہوا ایز اٹ از. دیٹ از دی لیول آف ریسپیکٹ آف دی پیپل ہو میڈ دی کانسٹیٹیوشن. یہاں تو بار والوں نے تو مجھے اس لیے بلا دیا کہ میں خود لائر بھی ہوں, اس لیے اینڈ پرابلی ون آف دی فیو سینئر موسٹ لائرز آف دس کنٹری ہوں, تو مجھے اس زاویے سے بلا دیا. باقی جو گورنمنٹ میں جو فنکشن ہو رہے ہیں, گورنمنٹ والوں کو تو کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک شخص جس آئین کی آپ بار بار ذکر کرتے ہیں, جس آئین کی اس ملک میں صفائی سے لے کر صدر تک قسم کھاتا ہے, وہ آئین بنانے والا ایک بندہ آج بھی پاکستان میں زندہ ہے, اور اس کو دنیا کو دکھائیں کہ یہ ہے وہ شخص. قصوری صاحب آپ کی بات میں وزن ہے, لیکن جس ریاست میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات نہ مانے جائیں تو پھر آپ کا گلہ بنتا نہیں ہے اس وقت جو معاملات ہیں. میں آپ سے ایک اور سوال کرنے جا رہا ہوں کہ اس وقت امریکن سفیر جو پاکستان میں موجود ہیں وہ تمام لوگوں سے, اسپیشلی بیوروکریٹ سے, الیکشن کمشنر آف پاکستان سے, وزیر تجارت سے مل رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو امریکن جو امبیسڈر ہے, نیچرلی انہوں نے اپنے ہر ایک سفیر کا کام ہوتا ہے کہ جہاں وہ تعینات ہوتا ہے اس ملک کے جو اپنا زمینی حقائق ہوتے ہیں, اور ایسے حقائق جو کہ اس کے ملک کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس ملک کا بھی ان حقائق کے ساتھ ایک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک رابطہ ہوتا ہے, اس کو واچ کرتے ہیں, پھر اپنی رپورٹیں بھیجتے ہیں. وہ اس کو بھی ملے ہیں, وہ یہ جو ڈفرنٹ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ بڑی اپنے جو سامنے نظر آ رہی ہیں بڑی بڑی پارٹیز, ان کے قائدین سے بھی مل رہے ہیں. تو یہ ایک روٹین قسم کی ملاقات ہے, کیونکہ نیچرلی اگر آپ یہ سمجھیں کہ امریکن جو ہیں جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے یہاں سے وہ اپنے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اور اب انہوں نے چھوڑ دیا ہے, اس میں کوئی وہ انٹرسٹ نہیں لیتے. نہیں, یہ بالکل غلط ہے. آج بھی ان کی پاکستان کے اندر بہت ساری وہ جو گرپ لوز ہوئی ہے اس کو ریگین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی آپ نے یو ہیو سیڈ اٹ, اس کو ریگین, اور جو ان کے تو جو اپنا تھوڑا سا بے رخی کی وجہ سے تھوڑی سی ایک سکم آیا تھا تعلقات میں, ان کو پھر سے اپنی ڈپلومیٹک لئی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. قصوری صاحب, لاسٹ کوشچن آپ سے, اگر پاکستان میں جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ 90 ڈیز میں بھی عام انتخابات نہیں ہوتے تو پھر وکلا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا, لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشنز نہیں ہونے جا رہے, بلکہ اب تو یہ بھی مطلب اعلانات ہو رہے ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر نے بھی یہ بات کی, راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے صدر نے بھی بات کی یا ان سے کہلائی گئی کہ ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے, ہمیں جو ہے اچھی معیشت چاہیے, مساق معیشت چاہیے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے, میں کوئی 1.5 سال سے ریگولرلی اپنے پروگرامز اور ٹیلی ویژن پروگرامز میں اپنا ریگولرلی کہہ رہا ہوں کہ مجھے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر
نہیں آ رہے اور اس کے نہیں آ رہے. اور چیز یہ ہے کہ یہاں جو اس وقت کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک کمزور اکانومی ہوتی ہے وہ ایک کمزور سیکیورٹی کو جنم دیتی ہے اور مضبوط اکانومی جو ہوتی ہے وہ ایک مضبوط سیکیورٹی کو جنم دیتی ہے. اور پاکستان از پرائمریلی از اے سیکیورٹی اسٹیٹ کیونکہ ہمارا جو نیکسٹ ڈور بیلیجرنٹ نیبر ہے اس نے آج تک ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا. اس نے 48 65 71 کی وار لڑی اور ایونچولی اس نے ہمارے ملک کو بھی 2 لخت کر دیا. حالانکہ جو مشرقی پاکستان کا معاملہ تھا وہ ہمارا انٹرنل میٹر تھا. ہماری بیوقوفیاں تھی, ہماری بدبختیاں تھی کہ ہم نے ان کو ایک جو ہے ایک اپنا کالونی سمجھ کر. ہاں جی, شیخ مجیب کو قطار قرار دے دیا. مجھے 1 لائن آنسر دے دیجئے. آج 11 ججز کو لاہور ہائی کورٹ کے 36 کروڑ روپے کا بلا سود جو ہے قرضہ دیا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے, اپروول اس کا ہوا ہے جو کہ انہوں نے 12 سال میں واپس کرنا ہے, سود نہیں دینا. مجھے 1 لائن آنسر دے دیجئے پلیز. یہ تو جو ہے اپنا اس کو اگر عام فہم زبان میں کہیں تو رشوت ہے اور اگر بڑی ڈپلومیٹک زبان میں کہیں تو یہ لابنگ ہے. لابنگ ہے. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. بغیر صاحب آج ایک انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ کمزور جہاں پہ جو معیشت ہے تو وہاں پہ سیکیورٹی بھی کمزور ہوتی ہے. ایگری کرتے ہیں ان کی اس بات سے جی آپ؟ معیشت ہی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے, معیشت ہی اسٹیبلٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے, معیشت ہی پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آتی ہے. اچھا, پولیٹیکل اب یہ سوال پھر آ گیا کہ آیا کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری نہیں ہے جی؟ پہلے میں نے آپ سے کہا نا کہ معیشت ہوگی تو سیاست چلے گی نا. رائٹ. اگر معیشت استحکام ایک الگ چیز ہے, سیاست کا چلنا ایک الگ چیز ہے. اگر آپ کی معیشت کمزور ہو جائے تو آپ بتائیے کہ کس طرح آپ کی سیکیورٹی چلے گی. اب اس مہینے میں ذرا غور کیجئے گا کہ اگست میں, اس اگست کے مہینے میں جو گزرا ہے کتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں اور کتنے کے خلاف ریٹیلیشن ہوئی ہے. یہاں پہ معیشت جو ہے وہ کمزور کی جاتی ہے. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا 36 کروڑ روپے آپ نے ججوں کو دے دیا اور قصوری صاحب نے کہا کہ جی رشوت ہے. انہوں نے ڈپلومیٹک لینگویج نا صحیح لینگویج استعمال کیجیے. انہوں نے کہا یہ رشوت ہے. کیوں دیا گیا؟ رشوت سے لابنگ کنیکٹڈ ہے. اچھا, تو بات یہ کہنے کی کہ اس وقت پاکستان کی ضرورت جو ہے وہ اسٹرانگ معیشت ہے. اب وہ کس طرح ہوگی؟ اگر جیسے میں نے آپ سے پہلے جگنو محسن یہ کہتی ہے کہ جو IMF کا امداد ہے اس میں سے ارب روپے جو ہے وہ دے دیے گئے, میں نے تو مجھے بتائیے معیشت کہاں سے مضبوط ہوگی؟ شہباز شریف دے گئے نا جی. جو بھی دے کے گیا ہے چور ہے نا, وہ چور ہے, ڈاکو ہے جو دے کے گیا. جو بھی دے کے گیا اس سے بڑا ڈاکو کوئی نہیں. بغیر سب سوالات اٹھتے ہیں. یہ سوالات کیا اٹھتے ہیں بھائی؟ IMF نے مدد دی ہے آپ کو لوگوں کے لیے اور اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے. آپ انڈیویجول کو پیسہ دیں گے تو اکانومی مضبوط نہیں. جن پہ پہلے داغ تھے وہ پھر گورنمنٹ میں آ گئے, پھر وہ سر یہی تو سب سے آئرنی ہے. آئرنی یہ ہے کہ آپ یوز کارٹریجز کو جب تک استعمال کرتے رہیں گے اس وقت تک نہ آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی نہ آپ کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. رائٹ. خالد بھائی, یہ جو ملاقاتیں کر رہے ہیں ڈونلڈ بلوم جو اس وقت مطلب IG صاحب سے بھی ملے, چیف الیکشن کمشنر سے ملے, مریم صفدر کو ملے, اس کے بعد آج وزیر تجارت سے بھی مل رہے, کیا ہمارے ایمبیسڈر بھی جو ہیں پاکستان سے باہر بہت ساروں کو تو میں جانتا بھی ہوں, ملا بھی ہوں, میں نے اتنی لبرٹی میں انہیں تو نہیں دیکھا, اتنے وہ فری تو نہیں ہوتے کیونکہ ڈپلومیٹک نارمز بھی ہوتے ہیں کچھ. نہیں کاشف صاحب, میں آپ کی اس بات سے اتفاق تو نہیں کرتا کہ امریکن امبیسڈر کے برابر پاکستانی امبیسڈر کو کہیں سپیس ملے. کیوں پاکستان کی حیثیت دنیا میں دیکھنے والی بات یہ نا, حقیقت کی نظر سے دیکھیں کہ پاکستان کی حیثیت دنیا میں ہے کیا, جس میں جہاں پہ آج ہم بیٹھے بڑی مشکل سے ایک توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ کم از کم 2 گھنٹے کے لیے صحیح سعودی ولی عہد پاکستان کا دورہ کر لیں, تو اب پاکستان کا موازنہ امریکن امبیسڈر سے بالکل نہ کریں. لیکن جہاں تک امریکن امبیسڈر کے اس طرح پھرنے کا, ملنے کا, ملاقاتوں کا تعلق ہے, اس کا کوئی اچھا تاثر نہیں بنتا. دیکھیے جو لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں, جو لوگ یہ ملاقاتیں کروا رہے ہیں اور جو کرنے والے ہیں, یہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے. یہ بات تو دیکھیں طے شدہ ہے کہ امریکہ اس خطے میں اپنی ایک سروائیول کی جنگ نہیں, موجودگی جو برقرار رکھنا چاہ رہا ہے. امریکہ اس خطے کو چھوڑ کے گیا تھا بڑی نفرت سے,
اس نے افغانستان کو جس طرح چھوڑا اور جو مسائل اور مشکلات ہمارے لیے پیدا کر گیا، آج جو ہم جس طرح کے المیہ کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں جیسے افغانستان کی سرحد سے جو ہیٹ محسوس ہو رہی، ہیٹ کیا محسوس کیا ہو رہی ہے، حملہ آور ہو رہی ہے ہم پر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک طرف وہ یہاں پہ دورے کرتے پھریں، ایک طرف وہ ہمارے جو سویلین ادارے ہیں وہاں بھی جائیں، ان کو ویلکم کہا جائے، ہر جگہ پہ ہم ان کو جپھی ڈالیں، اور دوسری طرف یہ پتا چلے کہ وہ $6-7 بلین کا ویپن وہاں چھوڑ گئے ہیں، اور یہ ویپن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کی بات مسترد کرتے ہیں، ہم نے ویپن دہشت گردوں کے لیے نہیں چھوڑا۔ اچھا، یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی ہے، پتہ کی ہے کہ اس وقت بھی ہم جب یہ کہتے تھے کہ وہ ویپن جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ کچھ جلدی میں نہیں چھوڑ کے گئے، وہ ڈیلیبریٹلی چھوڑ کے گئے۔ دیکھیں، وہ سارے کا سارا مال غنیمت سمجھ کے پھر تقسیم کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ جو تقسیم کیا گیا انہوں نے اپنے لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ وہ مال غنیمت کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ پاکستان۔ آپ یہاں پاکستان میں آ کے دورے کریں، آپ یہاں لوگوں کو ملیں، آپ اپنی محبت جتائیں، اور آپ کہیں کہ جی ہم نے اس سارے ایریے کو ڈسٹرب کرنا ہے جہاں سے آپ کا سی پیک کا اور ون بیلٹ ون روڈ کا پروجیکٹ جس علاقے میں ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، جہاں اب یہ اٹیک ہوا ہے چترال والا، تو یہ وہاں پہ ہم یہ دوہری گیم جو ہے نا، اس کو دیکھیں بحیثیت پاکستان نہیں، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ ہم کس طرح یہ برداشت کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امریکن امبیسڈر اب پھریں یہاں پہ جائیں آئیں، انہوں نے پاکستان کے لیے پاکستان کا میں بریگیڈیئر صاحب سے بھی لوں گا، آپ بھی مجھے اس پہ ٹیک دے دیجئے۔ یہ جو عبوری حکومت ہے، افغانستان کی عبوری ہے یا جو بھی ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہم کہتے تھے کہ یہ تسلسل ہے ان کی پرانی گورنمنٹ کا، تو اس کا مطلب کہ یہ گورنمنٹ تو پھر امریکن پے رول پہ ہی ہے نا جی اس وقت بھی۔ دیکھیے، وہاں پہ آنے والی ہر حکومت پے رول پہ ہو یا نہ ہو، اس کا پاکستان کے ساتھ جو تنازع ہے وہ بنیادی ایک ہوتا ہے، وہ نہیں حل ہو سکتا۔ وہاں جو پہلے حکومتیں تھیں وہ نیشنلسٹ حکومتیں تھیں، یہاں کی جو حکومت اس وقت جو بنی ہوئی ہے یہ نیشنلسٹ بھی ہے، ریلیجس بھی ہے۔ وہ ان بارڈرز کو مانتے ہی نہیں، ذہنی طور پہ وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ایک افغان بارڈر کے اس پار ہو، ایک افغان بارڈر کے اس پار ہو۔ یہ ان کی بڑی پرانی ایک تھیوری چلی آ رہی ہے، اس پر وہ کاربند ہے۔ وہ اس بارڈر کو جب وہ تسلیم نہیں کریں گے تو ہر اس قوت کو وہ سپورٹ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کر رہے ہوں گے جو پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ بنتا ہے۔ اب جس خطرے سے ہم دوچار ہو چکے ہیں، اس خطرے سے اس سے بچنے کے لیے ہمیں راستہ تلاش کرنا ہے۔ پر میں یہ کہتا ہوں، جب ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم ان چیزوں کو جوڑ کے، اور جب ہم سیاسی بحرانوں کی بات کرتے ہیں، ہماری لیڈرشپ کدھر گئی؟ ہماری نا پولیٹیکل لیڈرشپ کہیں نظر آ رہی ہے؟ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ پاکستان میں بات ہونی چاہیے کہ اس وقت ملک کی سیکیورٹی کو لاحق یہ جو خطرات ہیں، ان سے آپ نکلیں گے تو آپ اپنی معیشت کو ٹھیک کر سکیں گے۔ نہ سیاسی جماعتیں کہیں اکٹھی ہیں، نہ اسٹیبلشمنٹ ان کو اس ایشو پہ لے کے ساتھ چل رہی ہے، نہ ہم کسی نقطے پہ پہنچ رہے ہیں، نہ پبلک کو پتا ہے۔ میرے جیسا بندہ بھی آپ سے، بریگیڈیئر صاحب سے، کسی اور سے پوچھنے پہ مجبور ہے کہ یار یہ بنے گا کیا؟ رننگ آؤٹ آف ٹائم۔ یہ سب آپ کا اس پہ ٹیک میں چاہوں گا، کیونکہ ڈیفنس کے اوپر آپ کی گرپ بھی ہے۔ بڑی اچھی بات کی خالد صاحب نے۔ تو اس وقت جو پوزیشن ہے، اکانومی ڈاؤن ہے، سیکیورٹی کے خدشات ہیں، سیاسی بحران بڑا شدید ہے، تو یہ اس وقت ہونا کیا چاہیے؟ اس وقت مجھے ہمارے ویورز کو یہ بتائیے آپ بریگیڈیئر صاحب۔ 2 پرائرٹیز ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی تو امریکن امبیسڈر فورن آفس کو بتائے بغیر پشاور کی طرف چل پڑے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو راستے میں میسج دیا گیا تھا کہ جی آپ پشاور سے جا رہے تو وہاں سے افغانستان چلے جائیے گا، تو وہ واپس آ گئے تھے۔ فرینچ اور باہر کے جرنلسٹ تھے کچھ، جنہوں نے جا کے کوٹا روڈ پہ جا کے جو ہماری لیبارٹریز بنائی تھی کوٹا، ان کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو ان کو مار کے پھٹا دیا گیا۔ ان کی معلومات پوری ہو گئی، ان کی معلومات پوری۔ تو آپ ایکشن لے سکتے ہیں اگر آپ لینا چاہیں، اس کے لیے آپ کو نگران حکومت جیسی حکومت نہیں چاہیے، وہاں پہ ایک اسٹرانگ پولیٹیکل حکومت۔ اب یہاں امریکن امبیسڈر آ کے جب لوگوں سے ملا تو کیا ہوا تھا پچھلی دفعہ جو آپ کے ٹیلی ویژن چینل میں خبریں چلائی کہ وہ آ گئی اپنا رجیم چینج ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ جب امریکنز اس لیول تک آ گئے کہ انہوں نے پاکستان کی حکومت تو انہوں نے ڈر کس چیز کا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ گریو ہے۔ معیشت تو کھڑی ہے، یہ جو دہشت گردی کا جو معاملہ ہے، جو دہشت گردی کے حملے چلے ہوئے ہیں، زوب، پنجگور، سبی،
ابھی 9 جوان پرسوں شہید ہوئے ہیں، ایک آفسر، ایک فیلڈ آفسر اور کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں. آپ نے آج دیکھیے چترال میں حملے ہوئے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہے تو سوات میں رپورٹ آئی تھی مٹا کے علاقے میں کہ وہاں پہ طالبان واپس آئے اور پھر رپورٹ یہ آئے، خبر یہ آئی کہ جو ان کو فیملی سے ملنے کے لیے بلایا گیا. اور بھائی یہ بہت بڑا گریو تھریٹ ہے. امریکن ویپنز آر بینگ یوزڈ. زوب کے اندر جو پیار اور پنجگور میں جو ہتھیار استعمال ہوئے ہیں وہ امریکن رائفل ہے جو امریکن اسپیشل فورسز کے لیے بنائی گئی تھی. M4A1 اس کا نام ہے. نائٹ ویژن گوگلز ہیں جو امریکنز کے جو انہوں نے وردیاں پہنی وہ یہ اکوپمنٹ ان کو کون دے رہا ہے؟ یہ اکوپمنٹ ان کو افغان طالبان دہشت گرد حکومت جو بیٹھی ہے افغانستان کے اندر ان کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے. یا وہ بلیک کہنے دیں تو پاورڈ بائی یو ایس اے، سر جس سے بھی پاورڈ ہو وہ تو یو ایس سے تو یو ایس نے دیکھے یو ایس نے ویتنام میں مار کھائی، انہوں نے ناکو چنے چبا دیے ویتکانگ میں، انہوں نے ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ایمبیسی کی چھت پہ اڑا کے. لیکن یہ اتنے بے شرم ہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں. افغانیوں نے ان کو چنے چٹائے، انہوں نے کہا یہ ہم پیسے بند گئے. اب وہی افغان گورنمنٹ ہے جس کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرے. امریکن ایک ابھی پچھلے دنوں امریکن ایک کانگریس وومن اور ایک اپنا ڈیلیگیشن گیا ہوتا ہے جس نے طالبان سے بات کی، انہوں نے پاکستان کے اندر حملوں کی بات نہیں کی، انہوں نے وہاں بات کی وومن رائٹس پہ. تو آپ امریکن کی ہپوکریسی جو ہے، امریکن کا ڈبل گیم جو ہے پاکستان کے لیے، وہ آپ اس کو مل گئے افغانستان. ایک طرف آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ تھریٹ ہے، دوسرا آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ تھریٹ ہے. ایسٹرن بارڈر میں ان کا ڈیفنس منسٹر کیا کہتا ہے؟ ٹائم ختم ہو گیا. خالد فاروقی صاحب، ڈی سی اسلام آباد، ڈی اے جی اسلام آباد پولیس اور ایک ڈی پی او اور کچھ اور افسران کے خلاف فرد جرم آج جو ہے بابر ستار صاحب ہائی کورٹ کے جج جو ہیں معزز اسلام آباد کے، انہوں نے عائد کر دی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت آپ بند کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ اب 6 ماہ جیل میں رہیں گے تو پتہ کریں گے. کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا تھا، جو پولیس اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کر رہی تھی، کچھ اس میں کوئی روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے کہ بس یہ سمپل ایک کیس ہی ہے؟ کاشف بھائی آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی پتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ ججز جو ہیں ان کا بڑا ایک اچھا رول ہے، بڑے اصولی وہ ججز ہیں، دبنے والے نہیں ہیں. بابر ستار صاحب جو ہیں یہ بھی میرے اپنے خیال کے مطابق ہم جہاں کبھی بھی کسی کے بارے میں بات کریں ان کے بارے میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اب تک ان کا جو کنڈکٹ رہا ہے جس طرح سے وہ ایز اے جج انہوں نے جس طرح بیہیو کیا، جس طرح کیسز کو لیا اور میرٹ کی بالادستی کی انہوں نے جس طرح بات کی، قانون کی بالادستی کی جس طرح بات کی، آئینی بات وہ کرتے ہیں. بہت ریئر ایسے اس وقت معاملات ہیں جہاں پہ باقی ہر جگہ پہ آپ کو مفاہمت نظر آ رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے، کہیں پریشر ایکسپٹ کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں. تبھی تو 38 کروڑ کا قرضہ دیا جاتا ہے. بڑے بڑے اگر ججز میں اسٹرینتھ ہو لاہور ہائی کورٹ وہ 38 کروڑ کے قرضے کو واپس کر دیں بلا سود. بڑے بڑے ججز ویسے کنٹیمپٹ نہ لگے. خالد فاروقی صاحب سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، ویسے بھی مجھے یہ پتا ہے، مطلب جو میرے نالج میں ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کو تقریباً کوئی 1.5 ملین سے زیادہ ہی ملتے ہیں پر منتھ. نہیں 1. ان کو بالکل جو ان کی براعت ملا کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ بہت پیسے بن جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس موقع پر ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بابر ستار صاحب نے یہ جو کیا، اب پتہ نہیں اس کا اسٹیٹ مشینری اس کا جواب کیسے دیتی ہے. اسٹیٹ مشینری کے ساتھ وہ جن لوگوں کو یہ انہوں نے توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے ہیں، ان کے فرد جرم عائد کی ہے، وہ آگے جا کے کیس کی شکل کیا بنتی ہے، کیا کیا رکاوٹیں اس پہ آتی ہیں. باقی یہ جو لیکن میں نام نہیں لوں گا، آپ کو ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ ان 3 آفیسرز میں سے ایک آفیسر سے میری آج فون پہ بات ہوئی تھی اس کے بعد، جی تو ہی واز ریلیکس. میں آئی واز سرپرائزڈ. میں بالکل آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، جو آپ نے بات کی ہے اس کا جواب ہی ہے. اسی لیے بات یہ ہے نا کہ رکاوٹیں نہیں. آپ ماضی میں خالد صاحب تبصرہ کر دیں گے ان پہ. آئی جی کو بلایا تھا پنجاب لاہور میں، آئی جی اسلام آباد کو بلایا گیا تھا، ان کو کہتے پیش ہوتے کیا ہو گئے تھے؟ نہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میں نے آج جب بات کی ہے نا جی، میں نے کہا آپ کا نام بھی اندر ہے، نام نہیں لوں گا، تو انہوں نے کہا جی جج صاحب کو تھوڑی کنفیوژن ہو گئی ہمارے بارے میں. اب آپ یہ ان کی ورڈنگ تھی، تو آپ کی بات تو بڑی دل کو لگتی ہے کہ اسٹیٹ مشینری کا جواب کیا تھا. کاشف بھائی جو عدالتیں ہیں نا جس دور میں بھی ہوں جب بھی ہوں، میرے خیال کے مطابق اگر جب ایک بار آپ سہمت میں، ایک بار آپ انڈرسٹینڈنگ میں، ایک بار آپ پریشر میں اپنے فیصلے شروع کر دیں تو پھر آپ کی ایک سمجھے کہ ایک پسپائی شروع ہو جاتی ہے، عدلیہ کی پسپائی بھی شروع ہو جاتی ہے. ریاست نہیں رہتی ہے. جی گئی صاحب، یہ جو ہوا اس کے بعد ایک اور چیز ایڈ کر لیجئے کہ آج فلور مل مالکان نے آٹا ابھی 3 روپیہ مہنگا کر دیا ہے عام عوام کے لیے.
یہ میں تو عوام کو مبارک دیں. سر شکر کریں 300 روپے نہیں کیا ہے یہ کلو کا. ہاں 300 روپے کلو. ہاں 300 روپے کلو نہیں کیا ہے. شکر کیجئے. پاکستان میں تن پر 52 ہے. جو مرضی کر لو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیے نا پیٹرول کدھر ہے, ڈالر کدھر ہے, کیا حال ہو رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, سبزیاں کدھر ہیں, چکن کدھر ہے, انڈے کدھر ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی حکومت نہیں ہے جو پوچھے بھائی تم نے کیوں بڑھائے ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ڈالر بڑھ گیا تو ہم نے. اچھا اس لیے شکر کیجئے, شکر کیجئے 300 روپے کلو نہیں بڑھایا فلور مل. فلور مل والے تو اندھے ہیں. کل صبح سے آج تک جو ہے شادیانے بجائے جا رہے ہیں, وہ ٹیمپریری ہے, کم ہو گئی. وہ ٹیمپریری سیکشن ایک بہت بڑا میڈیا کا بھی اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دے رہا ہے. ذرا اس پہ نظر ڈال دیجئے کوئکلی. 2 دن اگر ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اکانومی جو سالہ سال کی بگڑی ہوئی ہے, جو ڈالر کا آج خریدار بھی کوئی نہیں نظر آ رہا, تو اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میں تو کہوں گا ماضی میں جائیے, جب ایک دفعہ ڈی جی آئی SPR پرانے تھے, انہوں نے کانفرنس کی, انہوں نے کہا دیکھیں جی آج ڈالر 9 روپے نیچے آ گیا کل رجیم چینج کے بعد. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا, ٹھیک ہے, آج بھی یہی کنڈیشن. جس وقت تک آپ ان لوگ, جب جس ملک سے 1 ارب روپے آپ نے رشوت دی ہو, جہاں پہ باقاعدہ جا کے لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہوں, جہاں منی اسٹاک ہو رہی ہو, جہاں ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہو, اور پتہ ہو لوگوں کو, ان کے نام موجود ہیں کہ کس کس نے ذخیرہ اندوزی, اور ان کے خلاف ایکشن نہ ہو رہا, تو آپ مجھے اللہ کرے, میں تو بہت امید لگائے بیٹھا ہوں. چیف آرمی سٹاف نے جو کہا کہ جی ہم ڈالر کی قیمت کو نیچے لے کے آئیں گے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف, اللہ کرے اگر جس وقت تک آپ اسٹرنجنٹ میئرز نہیں کریں گے, اسٹرانگ ایکشن نہیں کریں گے, لوگوں کو آپ سزا تک نہیں لے کے جائیں گے. یہ ایسی کاشف صاحب, یہ وہ قوم ہے, یہ وہ لیڈرشپ ہے جو اس نے پہلے چینی ایکسپورٹ کی, 250,000 ملین ٹن چینی ایکسپورٹ کی. انہوں نے کہا جی 1.35 ملین ٹن ہمارے پاس موجود ہے, ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ کے لیے پوری ہے. پھر اس کو سمگل کرایا, اب اسی چینی کو امپورٹ کر رہے ہیں, اور قیمت جو فور چینی فلور ملز کی بات کر رہے تھے نا, جو چینی کے تھے جو آنر تھے, کون ہے, زرداری ہے, اومنی گروپ ہے, شہزاد صاحب ہے, شریف فیملی ہے, ٹھیک ہے, ترین فیملی ہے. انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی تھی مل آنر نے کہ ہم پاکستان کے اندر چینی قیمت جو ہے وہ 85 روپیز سے اوپر نہیں جانے دیں. میں ایک چھوٹی سی بات کیا پلیز کہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ معیشت کے اشاریہ تو بہتر نہیں ہوئے 3-4 دن میں, معیشت تو وہی کھڑی ہے نا. یہ ڈالر نیچے آ کیسے گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے ڈالر کو نیچے لانے کی کوشش کی, جنہوں نے وارننگ دی, جنہوں نے کوئی بھی اقدام کیا اس پہ, اس کا مطلب ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ مجرم کون ہے, اصل مجرم کون ہے. تو جب وہ اصل مجرموں تک پہنچ گئے تو کیا یہ ان کا پہنچنا عارضی ہونا چاہیے یا مستقل ہونا چاہیے؟ معاملہ یہ ہے کہ اسٹیٹ نہیں ہوگا تو پھر اسٹیٹ کو سب کچھ پتا ہے. باشر صاحب اسٹیٹ کو سارا لوگوں کی لسٹیں موجود ہیں جنہوں نے ڈالر اسٹور کیے ہوئے ہیں, جو ڈالر باہر لے کے گئے. آنسر دے دیجیے, آپ کا نیب سے تعلق رہا, آپ مطلب نیب میں بھی رہے؟ نہیں, میں نیب میں نہیں رہا. آپ نہیں رہے؟ اچھا, مجھے بتائیے کہ جو نیب اس وقت بنا تھا اور آج جو نیب ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم جس نے لوٹا ہے اکراس دا بورڈ, اگر اب جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ اکانومی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور سیاسی حالات بھی نہیں ٹھیک ہو سکتے. آپ کا اس کے اوپر جو نہیں سر, نیب ایک ڈفرینٹ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب دیکھیے نا, اب جب نیب کا قانون چینج ہو گیا تو 49 کروڑ تک جو بندہ کھائے گا وہ فری ہے, تو پھر آپ کیا اکاؤنٹیبلٹی کریں گے؟ یعنی انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر 10 کروڑ کھانا ہے تو 49 کروڑ کر کے 10 قسطیں کھا لیں. رائٹ جی, تھینک یو. کیسا آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم آخر کب تک سے لیجیے. ابھی بس آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.